अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज हम अफगानिस्तान के मामले पर बात करेंगे। अफगानिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल है उसकी वजह से रीजन पे उसके क्या असरात हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पे क्या असरात जो है वो नज़र आने, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं स्टूडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। साबिर शाकिर साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, मौजूद हैं उज़्बेकिस्तान ताशकंद से, क्योंकि एक वज़ीर ख़ारजा ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं। दोशंबे में कल वज़ीर आज़म भी जाएंगे और 8 ममालिक पर मुश्तमिल शंघाई तावन तंजीम का 20 साल मुकम्मल होने पर जो तकरीब हो रही है उस पर भी लो ये जो मिलेंगे ममालिक या जो पड़ोसी ममालिक हैं, इनका अब क्या रोल होगा इस इमर्जिंग सिचुएशन के अंदर, इसी पर हम प्रोग्राम के आगाज़ में जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले मैं ज़रा साबिर शाकिर साहब से, जो आपकी इजाज़त से ज़रा पूछ लूँ, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ होने क्या जा रहा है। साबिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साबिर साहब, ये जो सब सर जोड़कर बैठ रहे हैं, ये क्या होने जा रहा है, क्या डिस्कशन है रीजन पे जो अफगानिस्तान की सूरत हाल के असरात पड़ने हैं, तो क्या प्लानिंग्स और क्या हिकमत अमली जो है वो बनने जा रही है? ये यहाँ पे ताशकंद में भी 2 इवेंट है। एक है साउथ एशिया सेंट्रल एशिया कॉन्फ्रेंस है, यानी साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को मिलाने के लिए, और उसमें हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे, उज़्बेकिस्तान के सदर हैं, और उसके बाद प्रेसिडेंट गनी हैं, अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी साहब होंगे। फिर ऑलमोस्ट 34 से ज़्यादा ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं, और इसका बुनियादी मकसद है कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को आपस में मिलाया जाए और एक इकनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाए। ये एक बुनियादी एजेंडा है, और इसमें कनेक्टिविटी और ख़ास तौर से रीजनल जो कनेक्टिविटी उस पर फोकस रहेगा। और दूसरा जो अहम तरीन हमारे लिए दूसरा अहम इवेंट है वो है बायलैटरल, उज़्बेकिस्तान का और पाकिस्तान का। तो वज़ीर आज़म इमरान खान कल पहुंचेंगे यहाँ पे। उनकी जो एडवांस टीम है वो पहुंच चुकी है, और वज़ारत कॉमर्स मुशीर हैं रज़ाक दाऊद साहब, उनकी क़यादत में एक बिजनेस कम्युनिटी का एक वफ़द पहुंचा है, जिसमें ताजिर हैं, कारोबारी लोग हैं, मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान इक़्तिदार हैं। वो एक तकरीबन 80 से ज़ायद जो हैं ताजिर सनअतकार शामिल हैं, जबकि मज़ीद जो लोग हैं वो कल पहुंचेंगे, मज़ीद कारोबारी लोग। तो एक तो यहाँ पे चैम्बर्स टू चैम्बर्स एग्रीमेंट साइन होने हैं और मुआहदे होने हैं, एमओयू साइन होने हैं। दूसरा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान भी ऑलमोस्ट 9 मुआहदे हैं, 2 एमओयू हैं, 7 एग्रीमेंट्स हैं, ये साइन होंगे। और इसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान और कल वज़ीर आज़म इमरान खान पहुंचेंगे, उनके साथ दीगर वज़रा होंगे। उनका विजिट है ये 3 दिन का। तो ये एक जो पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान है। ये बता दें कि उज़्बेकिस्तान जो है वो है लैंड लॉक, डबल लैंड लॉक कंट्री में आता है। एक लैंड लॉक की इस्तेलाह बोली जाती है, इसका मतलब होता है ऐसा मुल्क जिसके बाउंड्री जो है वो किसी समुद्री रास्ते से ना मिलती हो, और इसकी जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया के ममालिक, उनकी भी बाउंड्री किसी समंदर के साथ कोई बंदरगाह अवेलेबल नहीं है। गर्म पानी तक इनकी रसाई नहीं है। तो इस तरीके से पहले स्टेज पे उज़्बेकिस्तान के साथ पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट होगा, और रसाई दी जाएगी उज़्बेकिस्तान को ग्वादर बंदरगाह तक, और इसके लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। दोनों मुल्क फैसिलिटेट करने जा रहे हैं एक दूसरे को, और अफगानिस्तान के रास्ते से जुड़ेगा। और अगर उज़्बेकिस्तान के साथ ये इकनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डेवलप होता है, तो फिर अगली स्टेज से दीगर जो वेस्ट एशियाई रियासतें हैं वो भी इसमें शामिल हो सकेंगी, और यही कॉरिडोर जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, और फिर आगे रशिया भी इसमें शामिल होगा। तो यहाँ से ग्वादर तक, और फिर इसमें क्योंकि ज़्यादा जो क्या है अट्रैक्शन है वो वेस्ट एशियाई रियासतों को ज़्यादा है ग्वादर बंदरगाह की वजह से, क्योंकि पहले उनका जो रूट है वो तवील रूट है,
اور وہ زیادہ تر بندر عباس کو استعمال کرتے ہیں بندرگاہ کو، اور اگر وہ گوادر بندرگاہ کو اویل کرتے ہیں تو اس سے ان کا روٹ بھی کم ہوگا، ان کے اخراجات بھی کم ہوں گے، کاسٹ کم آئے گی۔ یہ ایک ابتدائی طور پہ ہے یہاں پہ۔ بالکل تو اب ذرا فواد چوہدری صاحب وزیر اطلاعات جو ہیں ہمارے، انہوں نے افغان مہاجرین کی صورتحال پر ایک بات کی ہے، تو وزیر اطلاعات کی بات پر تھوڑا سا آپ تجزیہ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب ہمیں آگے کیا پرابلمز ہونی ہیں، ذرا سنوائیے گا جی۔ پاکستان افغانستان کی بدلتی صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پہلے ہی 3 ملین کے قریب افغان مہاجرین یہاں پر ہیں۔ دنیا کو یہ چاہیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس مسئلے کے اوپر پاکستان کو ایک بہت کنسرن ہے، ہمیں بڑی تشویش ہے جس طریقے سے افغانستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں۔ شاہد صاحب، وزیر اعظم تو ازبکستان جا رہے ہیں اب، اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ رابطہ، پھر یہ جو ہمارا ریجن ہے، یہ جو بلاک ہے، اس کی سب کا ایک کلاؤڈ ہم بنتا دیکھ رہے ہیں، رشیا ہو، چائنا ہو، پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، یہ سارا افغانستان کی صورت ہے۔ لیکن اس سب تعلق کا، اس معیشت کا، اس پلاننگ کا دار و مدار ہے افغانستان پہ۔ مہاجرین کو پہلے بھی ہوسٹ کیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں کیا کیا ایشوز رہے، لیکن پھر بھی بلیم پاکستان پر ہی آیا۔ دنیا کیسے کھڑی ہو پاکستان کے ساتھ؟ کیا پاکستان کو اب کرنا پڑے گا کہ دنیا کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکیں، فیور میں لا سکیں؟ نہیں، اب پاکستان کے ساتھ کہاں کھڑا ہونا ہے؟ پہلے تو ہے کہ افغانستان کو اپنے پاؤں پر کس طرح کھڑا کرنا ہے۔ پہلے ان کے آپ نے ہاتھ پاؤں کاٹے ہیں، توڑے ہیں۔ 79 میں رشیا آ گھسا تھا، وہ 89 تک وہاں انہوں نے جو کیا آپ کے سامنے ہی ہے۔ بعد میں پھر خانہ جنگی، پھر طالبان کی حکومت، طالبان کو ٹاپل کر کے امریکہ براہ راست آ گھسا، اور انہوں نے 20 سال جو وہاں حشر نشر کیا ہے، اپنا بھی کروایا اور شکست کھا کے وہاں سے نکلے ہیں۔ پہلے روس شکست کھا کے نکلا، پھر اب امریکہ نکلا ہے۔ لیکن اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک وہاں اتفاق رائے کی گورنمنٹ بنتی۔ اب کوئی ملک، کوئی ہمسایہ جو ہے وہ طالبان کی حکومت کے لیے تیار نہیں ہے۔ افغانستان میں تو پہلے 60% علاقے پر طالبان کی حکومت تھی۔ آپ کو زیادہ پتہ ہے، یو آر این ایکسپرٹ آن افغان افیئرز۔ سو یہ عادل صاحب، وہاں اب جو آپ نے مارا ماری کا ماحول بنایا ہے، وہ ان کو مار رہے ہیں، وہ ان کے ضلع لے کے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 200 سے 22 سے زیادہ ضلعوں پر قبضہ کر لیا ہے، یہ کہتا ہے جی ہم نے اتنے اور ہیلی کاپٹر لے لیے۔ بھائی اتنی بڑی امریکی فوج اور اس کے نیٹو اور فلانے ڈمکاڑے، وہ تو ان کو قابو نہیں کر سکے۔ اور اشرف غنی اور عبداللہ جو آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہیں مانتے، یعنی ایک کبھی سنا تھا کہ ایک ملک میں 2 صدر ایک ہی دن صدر بن رہے ہیں؟ یعنی یہ بھی تماشا ہو چکا ہے۔ تو اس وقت جو پرابلم ہے وہ 2 ہیں۔ طالبان کی حکومت کے لیے کوئی تیار نہیں ایک، اور طالبان کسی اور کے ساتھ حکومت بنانے کو تیار نہیں ہے۔ دس از دی پرابلم۔ صابر صاحب، یہ جو حکومت ایک طرف بات کر رہی ہے، ظاہر ہے ہم نے تو پوری کوشش کی ہے بڑی صدقے دل سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے بھی کہ یہاں پر ایک ایسی اتحادی حکومت یا ایسی حکومت بن جائے جو کہ فار دا ٹائم بینگ افغانستان کا جو مین ایشو ہے، جس کا ڈر ہے سب کو کہ وہاں پر سول وار اور کوئی بڑا جھگڑا کھڑا نہ ہو، پاکستان اپنا رول پلے کر چکا ہے۔ تمام تر مائٹ کے باوجود امریکہ وہاں پر ایک ایسی سٹیبل گورنمنٹ نہیں بنا سکا جو گورنمنٹ سال بھی چل سکتی۔ بے شک اب جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے امریکنز کی طرف سے آ رہے ہیں، ان کے دفتر خارجہ سے آ رہا ہے، دوسری طرف سے آ رہے ہیں، لیکن یہ وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری ہے کہ افغان گورنمنٹ could collapse 6 months after US withdrawal۔ تو یہ نیو انٹیلیجنس اسسمنٹ ہے۔ سو جو سب سے بڑی پاور ہے دنیا میں اس وقت امریکہ، دنیاوی اعتبار سے، وہ جس طرح ابھی چوہدری صاحب نے بھی کہا کچھ نہیں کر سکی، تو اب ہم یہ ریجنل کنٹریز یا جو جہاں ہم کھڑے کیسے اس سے نمٹیں گے؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے اس وقت کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے کہ جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ افغانستان کو ہی، اور افغانستان کے مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، مختلف گروپس ہیں، ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو کانفرنس ہے، جو یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بھی جو سائڈ لائن میٹنگز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوں گی، اور اس میں خاص طور سے وزیر اعظم عمران خان اور پریزیڈنٹ غنی کی جو ملاقات ہے وہ میرا خیال ہے امپورٹنٹ ہوگی۔ اور خاص طور پہ افغانستان کو اسٹیبلٹی چاہیے، افغانستان کو اکنامک ڈیولپمنٹ چاہیے،
تو اس میں نہ صرف امریکہ یہی اٹریکشن دے سکتا تھا، اس کے بدلے میں چائنا، روس، ایران، پاکستان اور وسط ایشیا ریاستیں، یہ سب کی سب اس وقت دیکھ رہی ہیں افغانستان کی طرف. اور اگر افغانستان کے انٹرنل گروپس آپس میں مل کے ایک پیس لے آتے ہیں اور پیس ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں، کیونکہ مین راہداری افغانستان ہے اور ان تمام جو ساری ریاستوں کا اور ایون افغانستان کی بھی جو معاشی ترقی ہے وہ پیس اور امن سے جڑی ہوئی ہے. اب یا تو افغانستان امریکہ کو یہاں پہ کھل کھیلنے کا موقع دے اور انڈیا کو موقع دے، یا پھر اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تمام افغان گروپ جو ہیں وہ مل بیٹھ کر معاملات طے کریں. اور اس لیے یہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان جو معاملات ہوئے، پھر آگے جو فردر ہونا ہے وہ تاجکستان کے ساتھ ہونا ہے. اور اس میں جتنی بھی یہ ڈیولپمنٹس ہوں گی آپس میں وسط ایشیا ریاستوں کی پاکستان کے ساتھ یا پھر رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی افغانستان کو پہنچنا ہے. اور افغانستان کا پیس اسی لیے ریجنل پلیئرز کو زیادہ امپورٹنٹ ہے ریجنل پلیئرز کے لیے. تو آئی تھنک لیکن ظاہر ہے دور بیٹھا ہے اور اس کا جی آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ صابر شاکر صاحب اور عادل عباس صاحب، اگر میں یہ سوال کروں کہ اب یہ تو رائٹنگ آن دی وال ہے کہ طالبان سارے افغانستان پر قبضہ کر لیں گے اور جہاں جہاں ان کو قبضہ ابھی نہیں ملے گا وہاں جنگ جاری رہے گی اور باقی جگہ وہ کنسالیڈیٹ کرے. آیا امریکہ اور ان کے اتحادی دوبارہ افغانستان سے طالبان حکومت ختم کرنے کے لیے دوبارہ آ کے وہاں قبضہ کریں گے اور فوجیں لے کے آئیں گے، یا اس کو کس طرح یعنی ہاؤ ٹو دے ول گیٹ ریڈ آف طالبان؟ نہیں چوئی صاحب دیکھیں، یہ تو اب ممکن ہی نہیں ہے نا کہ امریکنز دوبارہ آئیں گے. یہ تو اب ہسٹری بن چکی نا، کیونکہ انہوں نے یہ اٹیمپٹ کر کے دیکھ لی. اس سے پہلے وہ افغان وار کے زمانے میں بھی یہاں سے ہو کر چلے گئے تھے. انہیں تو یہ اندازہ ہو گیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اب جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی نئی کمک پہنچائی جا رہی ہے، بڑا لیٹسٹ ویپن پہنچایا جا رہا ہے. ذرا پروڈیوسر صاحب ذیشان صاحب وہ شارٹ چلائیے گا جان کربی کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑا لیٹ پن ان کو دے رہے ہیں. We're going to be giving them another 37 Black Hawk helicopters. That's more than they have right now. So in effect, doubling their attack helicopter capability. We're purchasing for them 3 more Super Tucano strike aircraft, fixed wing strike aircraft. And we've agreed to help refurbish a good part of their fleet of Mi-17 helicopters. They have a robust air force. The Taliban does not. And they can use that air force in a strike capacity in support of their troops on the ground. جی ذرا امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں ان کا بھی سارٹ سنوا دیں، جو بائیڈن کا. The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. The question is, will they generate the kind of cohesion to do it? Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, more competent in terms of conducting war. The question now is, where do they go from here? There's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. دیکھیں وہ واپس آنے والی تو اب کوئی بات نہیں ہے. جو نہیں تو مجھے یہ بتائیں نا ذرا امریکن کہ یہ جو اب افغان حکومت مانگے تانگے گی، نہ ان کے حکومت ہے نہ ان کے اپنے اندر کوئی اتحاد ہے، آپ کو پتہ ہی ساری بات. یہ زیادہ طاقتور ہے امریکہ اور نیٹو سے کہ وہ طالبان کو قابو کر لیں گے، جو کہ یہ نہیں کر سکے. لیکن یہ تو چوئی صاحب اب بہت صاف کلیئر کٹ سمجھ آ رہی ہے بات کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ چلا جائے. اسلحہ نا مطلب کمپلیٹلی وہ اپنے آپ وہ دیکھیں اپنے لوگوں کو وہ کیا ایڈریس کر رہے ہیں کہ بھائی ہم وہاں سے سکسیسفلی نکل گئے، ہم آ گئے باہر، نیکسٹ جنریشن ہم وہاں نہیں بھیجے. چلے وہ اپنے لوگوں کو لوکل آڈینس کو تو یہی ایڈریس کر رہے ہیں نا کہ جی ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، اب ہم وہاں سے جا رہے ہیں. افغان فورسز سٹیبل ہو گئی ہیں اور افغان حکومت اس قابل ہے کہ وہ نمٹ سکے. افغان حکومت کی اس وقت حالت یہ ہے کہ وہ ڈائلاگ کے لیے بے چین ہے، لیکن طالبان ڈائلاگ کے لیے بے چین نہیں ہے. طالبان کہتے ہیں ہمیں کسی سے بات ہی نہیں کرنی، اور طالبان ریجنل فورسز سے بات کر رہے ہیں. پوری دنیا میں وہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ خود افغان حکومت سے یا ان کے ڈیموکریٹک سسٹم پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. امریکنز جو ہیں یہ جو اسلحے والی بات کریں، میں 2016 میں مجھے اتفاق ہوا، آپ کی ذرا نوازی ہے، ویسے آپ نے کہہ دیا میں آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن افغان ایشو، بٹ میں نے پریکٹیکلی جا کر بائی روڈ بھی ٹریول کیا، افغانستان کور کیا. 16 میں چوئی صاحب، صابر صاحب،
جب میں بائی روڈ افغانستان گیا تو جلال آباد تورخم سے لے کے جلال آباد سے کابل تک ہر شہر میں 3 لیئر سیکیورٹی دیکھتا تھا، لیٹسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپن دیکھتا تھا. اور جب آپ افغان پریزیڈنٹ کے ہاؤس تک پہنچتے ہیں وہاں تک تو آپ کو ایسا لگتا ہے میں امریکن پریزیڈنٹ کو بھی ہم مل چکے ہیں، کور کیا ہے ہم نے ابھی 2019 میں. شاید اتنی ٹف سیکیورٹی وہاں بھی نہ ہو جتنی ہمیں افغانستان میں جو ہے وہ نظر آئی. لیکن اس کے باوجود اگر طالبان آج ایک بڑے حصے پر قابض ہیں تو اس کا مطلب تو کلیئر کٹ ہے نا کہ یہ افغان حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. جب وہ فل مائٹ کے ساتھ سپورٹ نہیں لے سکے تو وہ آج کیسے کریں گے؟ اور میرا خیال ہے جتنا لیٹسٹ ویپن افغان آرمی کو مل گیا ان 20 سالوں اور ساتھ جا کے امریکنوں کے کہہ رہے ہیں یہ بلیک ہاک ہمارے تو بیڑا گرک ہو گیا آپ کی وجہ سے، تو اب اتنے 1000 بندوں کے ویزے دے دے ہم امریکہ میں آ جائیں. تو صابر صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ جو ہم یہ بھیج دیں گے آپ کو، یہ مدد دے دیں گے وہ مدد دے دیں گے، اس سے تو بظاہر صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ لڑائی اور بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی. کیونکہ امریکہ پر یہ الزام تو لگ رہا ہے نا کہ آپ کوئی پیسفل سولوشن نہیں دے سکے افغانستان کا. دیکھیں اب تک جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ تو یہی آ رہی ہے کہ امریکہ کا پلان کوئی یہاں پہ امن کا نہیں ہے، وہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ فساد ہی چاہتا ہے. اور اس کی وجہ آپ نے دیکھ لی کہ C-17 جہاز انڈیا سے جو اسلحہ بارود لے کر آئے اور رات کی تاریکی میں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. ایک طرف امریکہ افغان طالبان کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کر رہا ہے، ان سے محفوظ راہداری مانگ رہا ہے، محفوظ ایگزٹ مانگ رہا ہے. دوسری جانب انہیں کے ذریعے مختلف گروپوں کو لڑانے کے لیے ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے. اس وقت صرف افغان طالبان کہہ رہا ہوں، صرف یہ گورنمنٹ کو اسلحہ نہیں دیا گیا بلکہ جو ناردرن الائنس کے لوگ ہیں، تاجک ہیں، ان کو دیا جا رہا ہے. ہزارہ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور متبادل یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی سائڈ سے ایونٹس ہو رہے ہیں. بحران ایران جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ مختلف گروپس کو بٹھائے، اور افغان طالبان اور ایران کے درمیان اس وقت بہت اچھے سفارتی تعلقات قائم ہو چکے ہیں، سیاسی سفارتی، اور ایک دوسرے کو ایشورنس دی جا رہی ہے کہ وہ سرزمین جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اور وسط ایشیا ریاستوں کو یقین دہانی افغان طالبان کروا رہے ہیں کہ ہماری لڑائی. اور اب ناردرن الائنس کے لوگ تاجک ہیں، ان کی نان پختون، وہ بھی طالبان کا حصہ بن چکے ہیں. تو یہ ان کو اسلحہ کون دے رہا ہے، ان کو ویپنس کون دے رہا ہے؟ وہ دے رہا ہے امریکہ اور انڈیا کے ذریعے دیے جا رہے ہیں. تو اگر تو اس کا جو موٹو ہے وہ پیس لانا ہے افغانستان میں، پھر تو اس کو یہ کام وہ اسلحہ دینے سے تو نہیں آتا. بنیادی مقصد ہی یہ ہے. نہیں، بٹ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ صرف یہی کام کرے گا کہ اسلحہ دے گا اور اپنی جان چھڑا لے گا، اور پھر ریجن میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے. یہ تو اب اب آ رہا ہے نا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں امن نہیں چاہتے ایک، اور آپ وہاں اور اس علاقے میں اپنی موجودگی کا کہیں نہ کہیں اڈے سے، کہیں نہ کہیں بیسز پر، خواہ ڈیگو گارچیا سے یا قطر سے یا ABC جگہ سے آپ وہاں یعنی اپنا ایک مستقل، یعنی دوسری جو یہاں بڑی طاقتیں ہیں ان کے خلاف اپنا محاذ قائم رکھنا چاہتے ہیں. اب افغانستان میں امن کا مطلب تو سیدھا یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز رکھا جائے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد طالبان کیا چاہتے ہیں اس پر بات ہوگی آفٹر دس بریک. ویلکم بیک جی. اب ذرا تھوڑی بات کریں گے کہ طالبان کی حکمت عملی کیا ہے، بیکاز سب کی نظریں اسی پر جڑی ہوئی ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہاں پر جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے حالات ویسے نہ ہوں. ذرا سنواتے ہیں جی آپ کو ایک سارٹ. سہیل شاہین کیا کہتے ہیں، ذرا سنائیے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کو مذاکرات کے طریقے، مذاکرات کے راستے سے حل کرے، کیونکہ ہم جب چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک دائمی امن آ جائے تو وہ مذاکرات ہی کے ذریعے ممکن ہے. اس لیے ہم تو ملٹری ٹیک اوور کے نہیں چاہتے ایز اے پالیسی، بلکہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ایک حل کو پہنچے. جی، مذاکرات کے ذریعے کسی حل کو پہنچے. ملٹری ٹیک اوور ہم نہیں چاہتے. نہیں تو کر تو فزیکلی یا ملٹریلی ٹیک اوور کر رہے ہو، اور کہہ یہ رہے ہو کہ آپ ملٹری ٹیک اوور نہیں چاہتے.
मतलब क्या है इस बात का? खबरें तो ये आ रही हैं ना کہ وہ جو ان کے ایریا آف انفلوئنس سے بھی باہر جگہ تھی تاجکستان بارڈر پر، وہ تو ان کے تھی نا دوستوں پر پتہ نہیں کیا کیا وہ شمالی الائنس، نارتھ اور ساؤتھ سے اس دفعہ انہوں نے ساری موو اپنی جو ہے وہ شروع کی ہے نا. اب تو اور ہی طرف انہیں چل پڑے. صابر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی صابر صاحب، یہ جو طالبان ترجمان ہیں سہیل شاہین، وہ کہتے ہیں ہم تو خود مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن اپیرنٹلی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ ہر طرف مذاکرات کر رہے ہیں لیکن انٹرنل مذاکرات کرنے کے اس میں نہیں ہیں اس وقت. لیکن بات یہ ہے کہ جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے دوحہ میں سائن ہوا تھا امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان، اس میں صرف یہی نہیں تھا کہ غیر ملکی فوجوں کا انخلاء باعزت طور پہ ہو جائے، محفوظ طریقے سے ہو جائے، اس کے بدلے میں امریکہ نے بھی کچھ یقین دہانیاں، کچھ گارنٹیز دی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کو باعزت انخلاء کے لیے یہ موقع فراہم کیا گیا، افغان طالبان نے کیا. ورنہ تو جو حال سوویت یونین کا ہوا تھا، وہ اپنے ٹینک چھوڑ کے گئے تھے، اس سے برا حال ان کا ہونا تھا. لیکن امریکہ نے یہ کیا ہے کہ جہاں تک اس کا فائدہ وہ تو اس نے پورا کیا، اور جتنا فائدہ لینا تھا پاکستان سے بھی لیا، افغان طالبان سے بھی فیصلہ کیا. لیکن اس کے بعد بین الاقوام ڈائلاگ ہونا تھے. بین الاقوام ڈائلاگ بھی امریکہ کی امبریلا کے نیچے ہونے تھے، اور اس میں سے اشرف غنی اور دیگر گروپس کو، عبداللہ کو، ان سب کو اکٹھے کرنا تھا اور اپنا وزن ڈالنا تھا بین الاقوام ڈائلاگ کی طرف. لیکن اس میں اب امریکہ اس سے انحراف کر رہا ہے، اور جب انحراف کر رہا ہے اور جب افغان طالبان کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک طرف وہ ہم سے معاہدے، دو طرح کے معاہدے کیے، اور اس کے بعد اب وہاں پہ مزید فساد کرنے کے لیے فراہم کیے جا رہے ہیں. جی ٹائم جو ہے وہ صابر صاحب پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. تھینک یو. صابر شاکر صاحب، چودھری غلام حسین صاحب موجود تھے. یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک طرف اسلحہ دے کے سپورٹ دی جا رہی ہے کہ جی آپ مقابلہ جاری رکھیں، دوسری طرف افغان طالبان کو انگیج کر کے خود امریکہ جو ہے نکل گیا ہے، اور ایک کمزور حکومت جو ہے اس کو کہا ہے کہ آپ اس مسئلے سے نمٹیں کیونکہ آپ کی فورس بہت تگڑی ہے، جو کہ تگڑی نہیں ہے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.